खुशबू और साफ सुथरे कपड़े पहनकर खूबसूरत बनना मुस्ताहब है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बालिग पर जुमा का गुस्ल वाजिब है और मिसवाक करना और खुशबू लगाना अगर मैसर हो। बुखारी और मुस्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करने वाले अमर बिन सुलैम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि गुस्ल के वाजिब होने की तो मैं गवाही देता हूँ, अलबत्ता मिसवाक करना और खुशबू लगाना अल्लाह ताला ही ज़्यादा इल्म रखते हैं कि ये दोनों वाजिब हैं या नहीं। बुखारी। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे निहायत मुबालगा आराई के साथ पाकीज़गी इख्तियार करे, तेल लगाए या घर की खुशबू लगाए, फिर जुमे की नमाज के लिए निकले और दो इंसानों के दरमियान तफरीक न करे यानी इनके दरमियान न बैठे, फिर जिस कदर नवाफिल इसके मुकद्दर में है अदा करे, फिर इमाम की खुतबा देने के वक़्त खामोश रहे, तो इसके वो गुनाह जो इस जुमा और दूसरे जुम्मे के दरमियान है मुआफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी। हज़रत अबू अयूब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन गुस्ल करे और अगर इसके पास मौजूद हो तो खुशबू लगाए और अपने बेहतरीन कपड़े पहने और इत्मीनान के साथ मस्जिद में आए, फिर अगर मौका मिले तो रकाते पढ़ ले और किसी एक को भी तकलीफ न दे, फिर जब इमाम निकले तो खामोश रहे हत्ता कि नमाज अदा कर ले, तो ये सारा अमल इसके इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। मुस्नद अहमद। गुस्ल जुमा वाजिब है, इसका मुफस्सल बयान इब्तिदाई किताब में बाबुल गुस्ल के ज़ेर उन्वान गुजर चुका है। नमाजी इमाम के करीब बैठे। हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुतबा जुम्मा में हाज़िरी दो और इमाम के करीब बैठो, बेशक आदमी हमेशा दूर रहता है हत्ता कि वो जन्नत में भी ताख़ीर से दाखिल किया जाएगा अगरचे वो जन्नत में दाखिल होगा। सही अबू दाऊद। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस में जिन अफ़ाल के आमिल शख्स के लिए जुम्मा की फजीलत बयान की गई है, इनमें ये भी है कि वो इमाम के करीब होकर बैठा। ये रिवायत सही है अबू दाऊद। जिसने जुम्मा की एक रकात पाली उसका जुम्मा हो गया। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज जुम्मा या किसी और नमाज की एक रकात हासिल कर ली तो यकीनन उसने मुकम्मल नमाज हासिल कर ली। ये रिवायत सही है इब्न माजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नमाज जुम्मा की एक रकात मिल जाए वो दूसरी रकात भी इसके साथ मिलाए। ये रिवायत सही है इब्न माजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नमाज की एक रकात हासिल कर ली तो बेशक उसने मुकम्मल नमाज हासिल कर ली। ये रिवायत सही है इब्न माजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज जुम्मा की एक रकात हासिल कर ली तो बेशक उसने मुकम्मल नमाज हासिल कर ली। ये रिवायत शाज़ है। इन हदीस से मालूम हुआ कि जिसने नमाज जुम्मा की एक रकात पाली इसका जुम्मा हो गया। ये भी मालूम हुआ कि नमाज जुम्मा के लिए खुतबा शर्त नहीं। अबू हनीफा, शाफी, अहमद रहमुल्लाह फरमाते ने इसी को तरजीह देते हैं।
صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں خطبہ جمعہ شرط نہیں ہے اور جس نے ایک رکعت پالی اس کا جمعہ مکمل ہے۔ اگر ایک رکعت سے کم ملے، مثلاً دوسرے رکعت کے سجدے یا تشہد میں پہنچے تو تب بھی اپنی بقیہ نماز جمعہ مکمل کرے، ظہر نہ پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مالک شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مکمل ایک رکعت نہ ملے تو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، جمعہ کی 2 رکعتیں نہیں۔ عید کے دن جمعہ آ جائے تو اس کی رخصت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز جمعہ نماز عید پڑھائی، پھر جمعہ کی رخصت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعہ بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے اس دن میں 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، پس جو چاہے اسے نماز عید ہی نماز جمعہ سے کفایت کر جائے گی، لیکن ہم تو جمعہ ادا کریں گے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ یاد رہے کہ اِنَّا مجمعون سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ رخصت محض عوام کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں، بلکہ یہاں صرف یہی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں بلکہ عزیمت کو اختیار کیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رخصت موجود ہی نہیں تھی، جیسا کہ اس کی وضاحت اس موقع سے بھی ہوتی ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز عید پڑھائی، لیکن نماز جمعہ نہیں پڑھائی، بلکہ لوگ انتظار ہی کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اکیلی نماز پڑھ لی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اصحاب السنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ سنت کو پہنچ گئے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے عید بھی پڑھی جائے اور جمعہ بھی، کیونکہ جمعہ فرض ہے اور عید نفل، اور نفل فرض کو ساقط نہیں کر سکتے۔ یہ قول گزشتہ صحیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے درست نہیں۔ بروز جمعہ عید ہو تو کیا ظہر پڑھی جائے گی یا اس کی بھی ضرورت نہیں؟ امام عطا سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ جمعہ اور عید الفطر ایک ہی دن میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو اس طرح اکٹھے جمع کیا کہ صبح کے وقت ان دونوں نمازوں کے لیے 2 رکعت نماز ادا کر لی، اس سے زائد کچھ نہ پڑھا تاکہ نماز عصر ادا کی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ انہوں نے نماز ظہر نہیں ادا کی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اگر کسی وجہ سے جمعہ ساقط ہو جائے تو جس سے ساقط ہوا ہے اس پر نماز ظہر کی ادائیگی بھی واجب نہیں، جیسا کہ امام عطا رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ بات وہی لوگ کہتے ہیں جو جمعہ کو اصل قرار دیتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا علم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بروز جمعہ بندوں پر جو فرض ہے وہ محض نماز جمعہ ہی ہے، لہٰذا کسی عذر یا بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑنے والے شخص پر نماز ظہر کو واجب قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور میرے علم کے مطابق ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پوائنٹ فرسٹ، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عطا رحمہ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز جمعہ کے لیے نہیں نکلے، لیکن محض اتنی بات اس میں نص قطعی کی حیثیت نہیں رکھتی کہ انہوں نے گھر میں بھی نماز ادا نہیں کی۔ اس لیے بالجزم یہ کہنا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ
موقف بھی یہی تھا کہ نماز ظہر ضروری نہیں۔ اس احتمال کی وجہ سے صحیح نہیں کہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے وہ نماز گھر میں ہی پڑھ لی ہوگی۔ پوائنٹ سیکنڈ، بلکہ اس کی مزید تائید امام عطا رحمہ اللہ نے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ لوگوں نے اکیلے نماز ادا کر لی، اور اس کے برخلاف بالاتفاق نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہی درست ہے، لہٰذا انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا بلکہ صرف نماز ظہر ہی اکیلے ادا کر لی۔ پوائنٹ تھرڈ، اور یہ کہنا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ اصل ہے اور نماز ظہر کا بدل ہے مرجوح قول ہے، بلکہ اصل فرض جو اسراء کی رات مقرر کیا گیا وہ ظہر ہی ہے اور جمعہ کی فرضیت متأخر ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی محتاج بیان نہیں ہے کہ جب جمعہ رہ جائے تو نماز ظہر پڑھنا اجماعاً واجب ہے، تو ثابت ہوا کہ جمعہ ظہر کا بدل ہے نہ کہ ظہر جمعہ کا بدل ہے۔ سبل السلام۔ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے امیر سنانی رحمہ اللہ کے قول کو درست قرار دیا ہے۔ راجہ، عید کے دن جمعہ کی رخصت ہے، نماز ظہر کی نہیں، واللہ عالم۔ کیا نماز جمعہ کے لیے 2 اذانیں دی جائیں گی؟ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کی بہت زیادہ ہو گئی تو وہ مقام زورہ سے ایک تیسری یعنی اذان اور اقامت کے علاوہ اذان دلوانے لگے۔ بخاری وغیرہ۔ بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ زورہ مدینہ کے بازار میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں زورہ کی جو تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے وہی قابل اعتماد ہے، اور جو ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو تمام شہروں میں اختیار کر لیا کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے، اور یقیناً خلیفہ کی اقتداء کرنا عوام اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے تیسری اذان کا ذکر اس بات کو لازم کرتا ہے کہ پہلے 2 اذانیں موجود تھیں اور ان سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کے لیے صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی، لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی کثرت کے باعث بازار میں ایک اونچے مقام زورہ پر ایک اذان کا اضافہ محض اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو بآسانی خبردار کیا جا سکے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر اسی کو اختیار کر لیا۔ یقیناً اگر آج بھی ایسی صورت ہو تو یہ عمل مباح ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو جیسے کہ عصر حاضر میں تقریباً ہر مسجد میں لاؤڈ سپیکر موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے دور دراز علاقوں تک اذان کی آواز پہنچانا کوئی مسئلہ نہیں رہا، اس لیے ایسی کسی اذان کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس صورت میں پہلی اذان کا جواز نکالنا قطعی طور پر درست نہیں۔ علاوہ ازیں صرف مسجد میں ہی دونوں اذانیں کہنا جیسے کہ ہمارے ہاں اکثر یہی رواج ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی سنت نہیں ہے، اس لیے اگر یہ لوگ سنت عثمانی پر ضرور ہی عمل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بازار میں جا کر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پہلی اذان دے۔ اپنے اس موقف کی اس بات کے لیے یہ دلیل پیش کرنا میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو بھی درست نہیں، کیونکہ خلفائے راشدین کی وہی سنت اختیار کی جا سکتی ہے جو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ کرنا کہ تیسری اذان کے جواز پر صحابہ کا اجماع سکوتی ہے پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کہنا بدعت ہے۔ ابن ابی شیبہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے اس میں احتمال ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات علی سبیل الانکار یعنی اظہار تعجب کرتے ہوئے کہی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے اس سے یہ مراد لیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی، اور ہر ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو اس کا نام بدعت ہے۔ فتح الباری۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ
فرماتے یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے دونوں احتمالوں میں سے پہلا راجح ہے۔ یاد رہے کہ اسے بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اذان دوسری نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے شروع کر دی تھی۔ وہ اس طرح کی کسی بھی نماز کے لیے اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت سے خبردار کیا جا سکے۔ اب چونکہ لوگوں کی کثرت کے باعث جمعہ کے نماز جمعہ سے پہلے اور بعد میں سنتیں، جمعہ سے پہلے لامحدود سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے پھر جمعہ کے لیے آئے اور جتنی اس کی مقدر میں ہو نماز پڑھے اور پھر خاموش رہے۔ صحیح مسلم۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی اس کی مقدر میں ہو نماز پڑھے سے معلوم ہوا کہ جمعہ سے پہلے نماز کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ امیر سرانی رحمہ اللہ فرماتے جمعہ کے لیے آنے والے کو حسب امکان نوافل پڑھ لینے چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ دوران خطبہ تحت المسجد کا حکم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے روز ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سے پوچھا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں ادا کرے اور ان دونوں کو اختصار کے ساتھ پڑھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ احمد شافعی رحمہ اللہ فرماتے کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں داخل ہو تو تحت المسجد ادا کر سکتا ہے۔ مالک ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوران خطبہ تحت المسجد پڑھنا جائز نہیں۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ ترجمہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ حالانکہ یہ عام ہے اور دوران خطبہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا خاص ہے اور ہمیشہ خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے۔ راجہ پہلا موقف احادیث کے مطابق ہے جبکہ دوسرا موقف صریح دلائل کے خلاف ہے اور جن دلائل سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ناقابل حجت ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد نوافل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کرے تو اس کے بعد 4 رکعت ادا کرے۔ صحیح مسلم۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے تم میں سے جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے وہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ نسائی۔ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے اور اذکار و ادعیہ کی زیادتی کی وجہ سے اجر میں بھی یقیناً زیادتی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی صرف 2 رکعتیں بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث سے یہی جواز نکلتا ہے۔ برض الجمعہ نماز فجر کی قرات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر میں سورہ الف لام تنزیل اور هل اتی علی الانسان کی قرات کرتے تھے۔ بخاری مسلم۔ نماز جمعہ کی قرات۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی قرات کرتے۔ صحیح مسلم۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی قرات کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ دوران خطبہ سورہ قاف کی قرات۔ دوران خطبہ سورہ قاف کی قرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ خطبہ میں اس سورت کی قرات فرماتے تھے، جیسے کہ حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ کی زبان سے سن کر یاد کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ دوران خطبہ اونگ آئے تو جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز جب تم میں سے کسی کو مسجد میں اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ حرکت کی وجہ سے اونگ یعنی نیند ختم ہو جائے گی۔ دوران خطبہ احتباء ممنوع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ پیٹھ اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے باندھ لینے یا گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لینے کو احتباء کہتے ہیں، جبکہ پشت زمین پر لگی ہو۔ بروز جمعہ قبولیت دعا کا وقت۔ احتباء سے ممانعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے نیند آ جاتی ہے، وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور سطر کھلنے کا موجب بن سکتا ہے۔ بروز جمعہ قبولیت دعا کا وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جمعے کا ذکر فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بندہ اس گھڑی میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز عنایت فرما دیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ۔ اس خاص گھڑی کے وقت کے تعین کے بارے میں احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں مختلف علماء کی 40 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ لہذا سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس گھڑی کو حاصل کرنے کے لیے اس نماز جمعہ کے بعد سے دن کے آخر تک دعا کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ شیخ ابن جبری نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس وقت کے متعلق چند مختلف احادیث۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کا وقت بروز جمعہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز مکمل ہونے تک ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ وہ گھڑی دن کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ اس وقت کو عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ احمد رحمہ اللہ فرماتے اکثر احادیث جو قبولیت دعا کی گھڑی کے متعلق ہے، ان میں یہ ہے کہ وہ گھڑی نماز عصر کے بعد یا زوال آفتاب کے بعد ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے نماز تمام اقوال میں سے راجح قول یہ ہے کہ یعنی وہ دن کی آخری گھڑی ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ اسی کے قائل ہیں۔ بروز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف تلاوت کی اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان یعنی اگلے جمعہ تک نور روشن ہو جاتا ہے۔
یہ روایت صحیح ہے۔ ارواء الغلیل۔ بروز جمعہ کثرت سے درود پڑھنا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے متعلق فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ درود کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوسیدہ ہڈیوں کی صورت اختیار کر چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ ایک حدیث میں یہ لفظ ہے، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ روایت حسن ہے، الصحیحہ۔ خطیب کے علاوہ کسی اور کا نماز جمعہ پڑھانا۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ جو شخص خطبہ دے وہی نماز پڑھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر مداومت اختیار کی اور خلفائے راشدین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ یہی عمل کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا، میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص نماز پڑھائے تو جائز ہے اور نماز درست ہوگی، البتہ اگر بغیر عذر کے ایسا کرے تو یہ عملی خلاف سنت تو ہوگا لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ جمعے کا خطیب ہی نماز بھی پڑھائے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خطیب کے علاوہ اگر کوئی اور نماز پڑھائے گا تو یہ خلاف سنت عمل ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور ان کے بعد والے بالا استمرار اسی پر قائم رہے کہ جو خطبہ دیتا وہی نماز بھی پڑھاتا۔ خواتین کی جمعہ میں شرکت۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، عورتوں پر جمعہ میں شرکت ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اور اگر گھر میں پڑھے گی تو 4 رکعت نماز ظہر ادا کرے گی۔